अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप ईमान की नेक हालत में होंगे इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको आयत नंबर सूरत बकरा की आयत नंबर 226 से लेकर 237 तक, यानी ये जो कुरान पाक में सूरत बकरा में आयतें हैं 226 आयत नंबर 226 से लेकर आयत नंबर 237 तक, ये आयतें जो हैं 226 से 237 तक 11 आयतें जो हैं, ये आयतें जो हैं ये जो तलाक़ के मुतल्लक़ आयतें हैं। इनमें वज़ाहत से तलाक़ के बारे में, तलाक़ के मामलात के बारे में लिखा गया है कुरान पाक में सूरत बकरा में। इसके अलावा भी और कुरान पाक में और मज़ीद आयतें हैं और सूरत तलाक़ भी है एक। तो ये जो आयतें हैं 11, ये एक ही मौजू के मुतल्लक़ हैं। तो इनमें एक ही मौजू जो है वो डिस्कस हुआ है। 11 आयतें जो हैं ये सूरत बकरा में, आगे भी इंशाअल्लाह और भी हैं, लेकिन ये 11 आयतें इकट्ठी जो हैं ये तलाक़ के मुतल्लिक़ आयतें हैं। तो मैं आपके सामने 2-2, 3-3 करके आयतें जो हैं इनका तर्जुमा और इनकी तफसीर मैं आपको के सामने बयान करती हूँ और पूरी कोशिश करूँगी कि आपको हर मामले से आगाह कर सकूँ। और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे सही बयान करने की तौफ़ीक दे। तो चलें शुरू करते हैं। आयत नंबर 226 और 227 पहले पढ़ लेते हैं। लिल्लज़ीना युआलूना मिन निसाइहिम ताराबिसु अर्बातन अशरहु फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम व इन आज़ामु तलाक़ु फ़इन्नल्लाह समीउल अलीम। इसका तर्जुमा है। आयत नंबर 226 और 227 आपके सामने मैंने तिलावत की है। जो लोग अपनी बीवियों के पास ना जाने की कसम खा लें, उनका 4 महीने इंतज़ार किया जाए। अगर वो इस अरसे में बीवियों से रुजू कर लें तो इनकी इस गलती को अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, क्योंकि अल्लाह माफ़ करने वाला है और रहम करने वाला है। और अगर वो रुजू ना करें बल्कि तलाक़ का इरादा कर लें तो अल्लाह इनकी गुफ्तगू सुन रहा है और उसे उनके दिलों का हाल भी मालूम है, क्योंकि वो समीउल अलीम है और जिसकी गलती होगी उसे मुनासिब सज़ा देगा। ये कुरान के अल्फाज हैं, आप लोग ख़ुद भी मुताला करें। मैं अपने हर बयान में आपसे कहती हूँ कि ये जो मैं आपके सामने तर्जुमा और तशरीह 2-2 आयात और एक-एक का रखती हूँ, आप इनका ख़ुद भी बगौल मुशाहिदा किया करें, ख़ुद भी पढ़ा करें। और खुदा रा मेरी आप सब से सुनने वालों से इल्तिजा है कि खुदा रा कुरान को तर्जमे से पढ़ें, इसकी ख़ुद सर्च करें कि हमारे बारे में अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है। यानी मैं एक औरत हूँ तो औरत के बारे में अल्लाह ने कुरान में क्या हुक्म दिया है। तो जिस काम से अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है वो काम करें, जिन कामों को मना करने का हुक्म कर दिया है वो ना करें। ये आयत नंबर 226 और 227 आपके सामने इसकी तिलावत की और इसका तर्जुमा भी आपके सामने बयान कर दिया मैंने। इसकी तफसीर कुछ यूँ है। इन आयत में अल्लाह ताला ने औरतों के हकूक़ की हिफाजत करते हुए शौहरों के बीवियों के पास ना जाने की कसम खाने पर पाबंदी आयद कर दी है। अब शौहरों को हक़ नहीं रहा कि वो 4 महीने से ज़्यादा मुद्दत के लिए बीवियों के पास ना जाएं, मतलब ना जाने की कसम खा लें। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो लोग अपनी बीवियों के पास ना जाने की कसम खा लें और कोई मुद्दत मुकर्रर ना करें तो उनका 4 महीने तक इंतज़ार करें। अगर वो 4 महीने के अंदर या 4 महीने पूरे होने के बाद रुजू कर लें तो अल्लाह उनको माफ़ कर देगा और उनकी इस गलती की कोई गिरफ्त नहीं होगी। आपने समझा कि अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है। अगर बीवियों के पास ना जाने की कसम 4 महीने से कम मुद्दत के लिए है तो उस वक्त को पूरा करने के बाद बीवियों के पास जाने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसी सूरत में कसम नहीं टूटेगी, क्योंकि कसम की मुद्दत तो पूरी हो गई। हज़रत उन्स रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अज़वाजे महरात मसन जो अज़वाजे मुतहरात थीं, उन्होंने दुनिया के साजो सामान का मुतालबा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
تو آپ ناراض ہو کر 1 مہینے کے لیے ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی، یعنی آپ نے، اور آپ کے پیر میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ میں 1 مہینہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا، کیونکہ انہوں نے دنیا کے جو ساز و سامان تھا اس کا مطالبہ کیا۔ تو آپ کو غصہ آ گیا، تو آپ مثلاً ان کے پاس 1 مہینہ جانا، انہوں نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ 1 مہینہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اس دوران آپ کے پیر میں موچ آ گئی، تو آپ اپنے مثلاً ایک بالا خانے میں فرد کش ہو گئے، مثلاً آپ علیحدہ رہنے لگے اور وہاں 19 دن آپ علیحدہ رہے۔ پھر آپ نے اپنے بیویوں کے پاس جانے کے لیے اترے، تو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، تو آپ نے کہا ابھی 29 دن ہوئے ہیں، تو آپ نے کہا 29 کا بھی مہینہ ہوتا ہے، یہ مہینہ 29 دن کا ہی ہوگا، یعنی آپ نے کہا 29 کا بھی، جو 29 دن ہے ان کا بھی مہینہ ہی شمار ہوگا۔ تو پھر آپ مثلاً پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنْ أَعْزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر شوہروں نے 4 مہینے کے بعد بھی رجوع نہیں کیا تو پھر ان کو مزید مہلت نہیں ملے گی، اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کیا تو طلاق دینی ہوگی، ٹھیک ہے، اور بیویوں کو درمیان میں لٹکانے کی اجازت نہیں دی کہ محض بیوی پریشان، مثلا اس کو پریشان کرنا مقصود نہیں، ٹھیک ہے، تو بلکہ ان کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو مثلا اگر آپ اپنی بیویوں، مثلا بات یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر 4 ماہ تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا، اس کے اندر اگر وہ صلح کر لیتے تو اس پہ کوئی عرض نہیں ہے، 4 ماہ کے بعد جو ہے نا وہ اس پر گرفت ہوگی، یعنی مین اس کا مقصد یہ ہے، ٹھیک ہے۔ 4 ماہ سے زیادہ مدت کے لیے یا غیر معینہ مدت کے لیے قسم کھائی ہے تو 4 مہینے پورے ہونے پر رجوع کرے یا طلاق دے، ٹھیک ہے، یعنی اگر اس نے غیر معینہ مدت کے لیے اسے ناراضگی کا اسباب ڈھونڈ لیا تو وہ 4 ماہ کے اندر صلح کر لے، اگر 4 ماہ سے اوپر ہے تو طلاق دے دے، ٹھیک ہے، یا 4 ماہ سے اوپر ہو گئے ہیں تو طلاق دے، ٹھیک ہے، اس میں توسیع کی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر اس سے یعنی کہ اگر 4 مہینے کے اندر وہ اپنا اسے رجوع کر لیتا ہے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 226 اور 227۔ اب آیت نمبر 228 ہے، وَالْمُطْلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حکیم۔ یہ آیت تھی، آیت نمبر 228 تھی۔ اس کا ترجمہ، جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ اپنے دوسرے نکاح کے معاملے میں ناپاکی کے 3 دور گزارنے کا انتظار کرے، جب پاکی اور ناپاکی کے 3 دور گزر جائیں تو پھر دوسرا نکاح کرے، اس سے پہلے نہیں، اور اگر وہ اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتی ہے تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ کچھ اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کر دیا اور اسے چھپائیں، یعنی رحم میں اگر بچہ ہے تو اسے چھپا کر مقررہ وقت سے پہلے نکاح کرنا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، اور اگر شوہروں کی نیت اصلاح کی ہو تو پاکی اور ناپاکی کے 3 دوروں کی مدت کے اندر ان سے رجوع کر لیں اور دوبارہ زوجیت میں لینے کے زیادہ حقدار ہیں، اور اگر شوہروں پر معروف کے مطابق بیویوں کے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے حقوق شوہر کے بیویوں پر ہیں، اور شوہروں کو بیویوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس فضیلت کی وجہ سے بیویوں پر ظلم و زیادتی کریں، اور اگر وہ ایسا کریں تو اللہ ان سے بدلہ لینے پر قادر ہے کیونکہ وہ سب پر غالب ہے، اور اگر کسی وجہ سے بدلہ لینے میں تاخیر کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی اس کی حکمت ہوتی ہے، اگر وہ ہر کام پر حکمت سے کرتا ہے کیونکہ وہ حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ترجمہ اور تلاوت آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مثلا یہ جو آیت میں نے 228 پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مدت کو بیان کیا جس مدت کے بعد متعلقہ عورتیں نکاح کر سکتی ہیں، یعنی
شرائط میں عدت کہتے ہیں، یعنی کہ اگر اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دیا ہے تو وہ عدت پوری کرے، اس کے بعد 3 ماہ۔ طلاق یافتہ جو عورت ہے وہ 3 ماہ عدت پوری کرے گی، 3 ماہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متعلقہ عورتوں کی عدت بیان کی ہے جو اذیت مہانہ میں مبتلا رہتی ہیں، ان عورتوں کی عدت 3 ماہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر وہ 3 ماہ گزر جائے تو عدت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ، میں آپ کو یہ ایک حدیث اور اس کے بارے میں بیان کر دوں پھر اور اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، میں نے اپنی بیوی کو ایسی حالت میں طلاق دی کہ وہ اذیت مہانہ میں تھی۔ عمر نے اس کا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو حکم دو کہ وہ اس سے رجوع کریں، پھر ایسی حالت میں طلاق دیں کہ وہ پاک ہوں یا حاملہ ہو۔ اس کا مین یہ ہے کہ جس عورت کو طلاق دی جاتی ہے وہ 3 ماہ جو ہے نا وہ عدت پوری کرے۔ 3 ماہ میں یہ ظاہر ہو جائے گا کہ اگر وہ مثلا اگر وہ حمل والی ہے تو اس کا حمل جو ہے وہ واضح ہو جائے گا اور اس کی طلاق واضح حمل تک ہے، جب تک اس کا بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ اور اگر 3 ماہ گزر جانے کے بعد اس کو حمل نہیں ہے اور وہ 3 ماہ گزر گئے تو اس کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا اس کے ساتھ میں نے آپ کو حدیث بھی ایک اس کے بیان کر دی ہے، ایک میں اور آپ کے سامنے حدیث ہوں تو اس کے متعلقہ کافی زیادہ ہیں، تو انشاءاللہ اس کے آگے بھی میں آپ کو وضاحت سے سناؤں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اس سے رجوع کریں، پھر ایسی حالت میں طلاق دیں کہ وہ پاک ہوں۔ یعنی پاکی کی حالت میں جو شوہر ہے وہ عورت کو پاکی کی حالت میں طلاق دے، ٹھیک ہے، نہ ہی کہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہو۔ یعنی یہ جو آیت ہے نا، اس کا بیسیکلی اس کا مطلب یہی ہے کہ جب یعنی شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ یعنی کہ ماہانہ اذیت جو عورت کو ہوتی ہے اس میں نہ ہو۔ جب عورت پاک صاف ہو جائے تو وہ تب اس کو طلاق دے، اور اس حالت میں اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو عورت 3 ماہ جو ہے وہ اس کی عدت پوری کرے، یعنی اگر اس کو حمل ہو تو وہ اس کا حمل واضح ہو جائے گا، تو وہ جو اس کی عدت جو ہے وہ حمل واضح ہونے تک ہے، اور اگر اس کو حمل نہیں ہے اور اس نے 3 ماہ عدت پوری کی ہے تو اس کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت اسی کے متعلقہ ہے، اور یہ جو میں نے آپ کو حدیثیں پڑھ کے سنائی ہیں یہ انہی کے متعلقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے آگے اور بھی ہے کہ آیت نمبر بیوی کے ساتھ اچھی طرح رہے، اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹائے، اس کی خواہشات کا خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بیویوں سے دستور کے مطابق زندگی گزارا کرو، سورۃ نساء، وعاشروہن بالمعروف، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو تم میں اپنی بیویوں کے یعنی کہ ان کے حق میں بہتر ہے، بیویوں کے ساتھ خیر خواہی کیا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر ایک اور حدیث صحیح مسلم ہے، بیویوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ٹھیک ہے۔ اسودہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل میں کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اپنی بیویوں کے کام میں لگے رہتے تھے۔ پھر ایک دفعہ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بیویوں کا بھی تم پر حق ہے، ٹھیک ہے۔ شوہروں کے حقوق ہم انشاءاللہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 34 کی تفسیر میں بیان کریں گے۔ شوہر بیوی پر حکمران اور نگران ہیں۔ عورتوں کو مرد کی تسکین کی خاطر پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے چل کر بھی قرآن مختلف صورتوں میں مختلف آیات ہیں آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 228 رکھی ہے یہ اس کی تشریح میں تھا، موٹا موٹا میں نے آپ کو بتایا۔ یعنی عورت جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورت کو مرد کے لیے دلکش بنایا گیا ہے، عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی کھیتیاں ہیں، یعنی عورت کو مرد کے مقابلے میں کمزور اور نازک بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، زوجین کے حقوق ادا کرتے رہنا چاہیے، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ قدرت، مثلا جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں مردوں کو حکم دیا ہے تو وہ مرد ان حکم کو بجا لائیں، اور عورتوں کے بارے میں بھی جو حکم دیا گیا ہے عورتوں بھی اس حکم کو بجا لائیں، یعنی عورتوں کو چاہیے کہ وہ طلاق کے بعد پاکی اور ناپاکی کے 3 دور کی مدت مثلا عدت میں بیٹھی رہیں، اس مدت میں کسی سے نکاح نہ کریں،
پیٹ میں اگر حمل ہے تو اس کو نہ چھپائیں، وہ لوگوں سے چھپا کر مثلا چھپا سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن ان کا ایمان پورا ہے تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے چھپانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں سزا دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے جی آیت نمبر 229۔ الطلاق مرتین فإمساک بالمعروف او تسریح بإحسان ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافوا الا یقیموا حدود اللہ فإن خفتم الا یقیموا حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوا ومن یعت حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ یہ آیت نمبر 229 تھی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے۔ 2 مرتبہ کی طلاق کے بعد شوہر کو اختیار رہتا ہے کہ وہ معروف کے مطابق اپنی بیویوں کو اپنی زوجیت میں رہنے دیں یا تیسری طلاق دے کر بھلائی کے ساتھ ان کو رخصت کر دیں۔ اور اے لوگو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو مہر تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لو، سوائے اس صورت میں کہ میاں بیوی دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ تو اگر وہ واقعی تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے تو وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، تو ایسی صورت میں اگر بیوی شوہر سے طلاق حاصل کرنے کے لیے فدیے میں شوہر کو کچھ دے اور شوہر وہ مال لے کر بیوی کو طلاق دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہیں کریں، اور اچھی طرح جان لیں جو شخص بھی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا ایسے لوگ ہی گناہ گار ہیں۔ یہ آیت نمبر 229 تھی اور اس کا ترجمہ تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رجعی طلاقوں کی حدود مقرر کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رجعی طلاقوں کی تعداد صرف 2 ہے۔ اس کے بعد اگر رکنا چاہو تو روک لو، اگر رکنا نہیں چاہتے یعنی تسریح اور بإحسان یعنی تیسری طلاق دے کر رخصت کر دو۔ رجعی طلاقوں کی اگر گنتی محدود نہ کی جائے تو عورتوں کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ شوہروں کو چاہیے کہ ان کو پریشان نہ کریں، بار بار طلاق دیتے اور بار بار عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں سے بار بار طلاق اور رجعت کے حق کو چھین کر عورتوں پر احسان عظیم کیا ہے۔ کون سا احسان ہے؟ احسان عظیم، اور ان کو اور بہت بڑی مصیبت سے نجات دی ہے۔ عورتوں پر دوسرا بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ طلاق کے وقت مردوں کو مہر میں سے کچھ رقم واپس لینا حرام کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا احسان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے شوہر، تمہارے لیے یہ حلال نہیں جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو ان میں سے کچھ واپس نہ لو۔ اور تیسرا احسان اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ان کو بھی طلاق لینے اور مرد سے چھٹکارا حاصل کرنے کا اختیار دیا ہے عورتوں کو۔ یہ تیسرا بڑا احسان ہے۔ نکاح شوہر اور بیوی کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، وہ مہر کی ایک مقررہ مدت رقم کے بدلے تمام عمر اس کی بیوی بننے کا عہد کرتی ہے۔ لیکن اگر میاں بیوی میں وہ عہد کو لیکن وہ جو درمیان میں وہ عہد توڑنا چاہتی ہے تو اس کا اختیار دیا گیا ہے۔ جب چاہے معاہدہ کو وہ مطالبہ کر سکتی ہے۔ معاہدہ نکاح کی روح سے مہر کی رقم پوری زندگی بیوی بن کر اگر گزار دیتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ نہیں رہنا چاہتی تو اپنا مہر لے اور خلا حاصل کرنے کا حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو بھی دیا ہے۔ اور شوہر کو کہہ دیا ہے کہ وہ اگر بیوی کا جو مہر ہے وہ باسلوبی اسے ادا کرے اور اس میں کچھ واپس نہ لے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ جو حدیث ہے یہ ترمذی کی میں ہے، ثابت بن قیس کی بیوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں ثابت بن قیس کے نہ خلق میں کوئی برائی نہیں دیکھتی اور نہ ان کے دین میں کوئی خرابی دیکھتی ہوں، لیکن میں انہیں برداشت نہیں کر سکتی اور میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں، لہٰذا میں خلا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کا باغ جو اس نے تم کو مہر میں دیا تھا واپس کرو گی؟ انہوں نے کہا، ہاں واپس کر دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثابت سے فرمایا، باغ لے لو اور انہیں ایک طلاق دے دو۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان سے کہا کہ وہ ایک اذیت ماہانہ کی مدت تک عدت میں بیٹھیں گی اور اپنے میکے چلی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ خلا کی صورت میں شوہر پورا مہر واپس لے سکتا ہے اگر، ٹھیک ہے۔ خلا کے بعد عورت اپنے میکے چلی جائے، خلا کی عدت جو ہے وہ ایک اذیت ماہانہ ہے۔ خلا میں ایک ہی طلاق دی جاتی ہے، یعنی ایک جو طلاق دی ہے اس کی ایک عدت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، ان کی خلاف ورزی نہ کریں، اور جو شخص اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا وہ ظالم شمار کیا جائے گا اور اپنے اوپر ظلم کی سزا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شعراء میں اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کا بات یہ کہ ظلم، اے لوگوں ظلم نہ کریں، کسی کی حق تلفی نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کریں، میاں بیوی کے اختیارات کا احترام کیجیے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے اختیارات کو استعمال کرنے کے معاملے میں رکاوٹ نہ بنیں۔ اے ایمان والو، 2 طلاق کے بعد اگر آپ بیوی کو چھوڑنا چاہیں تو تیسری طلاق دے کر بلائی کے ساتھ چھوڑ دیں، اور اے ایمان والو مہر میں سے کچھ بھی واپس نہ لیجیے سوائے صورت میں کہ بیوی علیحدہ ہونا چاہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ علیحدہ خود ہی علیحدہ ہو رہی ہے۔ آگے ہے جی آیت نمبر 230 ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلَّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ یہ آیت نمبر 230 آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے۔ پھر اگر شوہر اپنی بیویوں کو تیسری طلاق دے دیں تو اب وہ بیوی اس شوہر کے لیے حلال نہیں، اور نہ اس سے رجوع کر سکتا ہے اور نہ عدت گزارنے کے بعد نکاح کر سکتا ہے جب تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر دوسرا شوہر طلاق دے تو اس عورت کو اور اس سے پہلے شوہر پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں رجوع کر لیں، یعنی آپس میں دوبارہ نکاح کر لیں، بشرطیاں ان دونوں کو یقین ہو کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حقوق ادا کر سکیں گے، کوئی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا۔ اور خبردار ہو جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے جو علم و دانش سے، مثلا جو علم و دانش والے لوگ ہیں ان کے لیے وہی حدود اور حکمت کا صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ نے اس آیت کا ترجمہ ذرا غور سے دوبارہ ریوائز کر کے پھر سنیے گا کہ اس کا ترجمہ اگر میں دوبارہ اس کو ریوائز کر کے آپ کو سناؤں گی تو میری ویڈیو اور مزید لمبی ہو جائے گی، پہلے ہی 23 منٹ کی ہو گئی ہے اور ابھی بھی آیتیں رہتی ہیں۔ دوبارہ ریوائز کر کے ضرور سنیے گا اس کا ترجمہ، تھوڑی سی میں اس کے بارے میں آپ سے تشریح جو ہے وہ بیان کر دیتی ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے شوہر کو 1 طلاق اور 2 طلاقوں کے بعد رجوع کرنے کا تو حق دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تیسری طلاق دے رہا ہے تو اب شوہر کے لیے وہ بیوی حلال نہیں رہی اور نہ ہی وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو عورت ہے اس پر وہ عورت اب حلال نہیں رہی، وہ عورت حلال اس تب ہوگی کہ وہ عورت اپنی عدت پوری کر کے پھر کسی دوسرے مرد سے شادی کرے، پھر اس سے طلاق لے، پھر عدت پوری کرے تو پھر اس پہلے والے مرد سے شادی کرے۔ سمجھ آ گئی ہے بات، ٹھیک ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے جو مقررہ حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کرے اور اگر یہ یقین نہ ہو تو نکاح نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی اگر تو وہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں اگر وہ پورے کرتے تو پہلے ہی طلاق تک نوبت نہیں پہنچتی، اور اگر ایسا ہو گیا کہ وہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں اور شوہر پھر کہہ رہا ہے یا بیوی پھر کہہ رہی ہے کہ میں اسی مرد کے پاس رہوں گی، یا شوہر کہہ رہا ہے کہ پھر میں نے اسی عورت کے پاس رہنا ہے، تو وہ عورت جو ہے وہ پہلے عدت پوری کرے، پھر اپنے کسی دوسرے سے شادی کرے، پھر اس سے طلاق لے، پھر عدت پوری کرے تو پھر وہ پہلے والے شوہر سے نکاح کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اس نے دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا لیکن وہ شوہر حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہ تھا، وہ اس عورت سے صحبت نہ کر سکا اور اس نے کچھ عرصہ بعد اس سے طلاق دے دی،
وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، میں نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا تھا لیکن وہ حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ ایک مرتبہ سے زیادہ مجھ سے خلوت نہ کر سکا اور اس میں بھی وہ صحبت نہ کر سکا، تو کیا میں اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو گئی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک دوسرا شوہر تمہارا مزہ نہ چکھ لے اور تم اس کا مزہ نہ چکھ لو، یعنی جب تک کہ وہ صحبت نہ کر لے۔ آپ کو بات اب میں نے وضاحت کر دیا ہے اس حدیث کے ذریعے، تو آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کرنے والے اور جس نے حلال کی جائے دونوں پر لعنت کی۔ آپ کو بات کی وضاحت سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکمتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تب بھی ان احکامات پر عمل کرنا نہ چھوڑیے، بلکہ مستقل مزاجی اور استقامت کے ساتھ ان پر عمل کریں۔ طلاقیں سوچ سمجھ کر دیں۔ تیسری طلاق جو ہے وہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اگر اتفاق سے آپ تیسری طلاق دے دیں تو کسی دوسرے کے لیے اس سے نکاح نہ کرائیں اور نہ وہ نکاح ہی کرے۔ طلاق دے کر آپ ان کے لیے اس عورت کو حلال کر دیں۔ نکاح کے وقت اگر کسی معینہ وقت پر طلاق دینے کی نیت ہو تو وہ نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح کرنے والے عورت کو اپنی زوجیت میں قید کی رکھنے کی نیت سے نکاح نہ کریں، نہ اسے شہوت زنی کے لیے۔ سورۃ نساء کی یہ جو میں نے آیت آپ کو بتائی ہے، اس کے آگے ہے جی آیت نمبر ہے 231۔ یہ آیتیں ذرا طویل ہیں تو میں اس لیے ان کی تفسیر جو ہے پوری کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو وضاحت کے ساتھ سمجھا سکوں۔ یہ آیت نمبر 231 ہے، تو میں اس آیت کی عربی نہیں پڑھی ہوں کیونکہ مزید جو ہے وہ بڑی ہو جائے گی یہ جو ویڈیو ہے۔ آیت نمبر 231 کا آگے میں جو ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے اور تفسیر آپ کے سامنے بس بیان کروں گی۔ آیت نمبر 231 کا ترجمہ ہے کہ اے مومنین، جب تم عورتوں کو ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ طلاق دو اور جب ان کی عدت اختتام کو پہنچنے لگے تو انہیں دستور کے مطابق اپنی زوجیت میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں رخصت کر دو، اور مخالفت کی وجہ سے انہیں اس کے لیے اپنی زوجیت میں نہ رکھو گے، ان پر ظلم و زیادتی کرو، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اللہ کی آیات اور احکام کو مذاق نہ بناؤ۔ اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی ہے اور کتاب اور حکمت کی جو باتیں تم پر نازل کی گئی ہیں انہیں یاد کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور خبردار ہو جاؤ کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ آیت نمبر 231 کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی ایک اور مصیبت کا سبب، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک اور احسان کر دیا ہے۔ اس آیت کے جو سیاق و سباق سے یعنی ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ بعض لوگوں نے طلاق دینے اور پھر رجوع کر لینے کو مذاق بنا رکھا تھا۔ ایک طلاق دے کر پھر چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ جب عدت کے 3 مہینے یا 3 یعنی وہ جو تھے مہینے پورے ہونے لگتے تو پھر رجوع کرتے، پھر اگلے میں دوسرا طلاق دیتے۔ یعنی اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ طلاق دے دیتے تھے، پھر وہ جو عدت پوری ہونے کا وقت آتا ہے تو پھر رجوع کر لیتے، پھر طلاق دیتے، پھر رجوع کرتے، پھر طلاق دیتے، پھر رجوع کرتے۔ تو یہ عورتوں پر بڑی مصیبت تھی، یعنی وہ عورتوں کے اوپر ظلم و زیادتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو مرد یہ کام اس لیے کرتے تھے کہ ان کو اپنی بیویوں سے مخالفت ہوتی تھی، اور یہی نہیں وہ ان کی عدت میں اضافہ کرتے بلکہ مزید مدت اور بڑھاتے، تو وہ ظلم و ستم کا نشانہ بنتی ہیں عورتیں، ان کی حق تلفی ہوتی، ان پر زیادتی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں تھی، اس لیے عورتوں پر نظر رحمت فرمائی، مردوں کو سختی سے تنبیہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والا، جب تک تم اپنی بیویوں کو طلاق دو اور ان کی عدت اختتام کے قریب پہنچ جائے تو پھر انہیں نہیں روکو، دستور کے مطابق انہیں رخصت کر دو، ان پر ظلم و ستم نہ ڈھاؤ، یعنی یہ نیت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت پر بہت ہی زیادہ رحمت کی ہے اور بہت زیادہ یعنی احسان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ میں تو پڑھ کر مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اسلام سے پہلے عورتوں پر کتنے ظلم و ستم ہوتے ہوں گے، تو یہ اسلام آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے عورت کو حقوق دیے، اور اللہ تعالیٰ نے عورت پر رحمت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے عورت پر احسان کیے یہ
یہ ہم پر بہت بڑے احسان ہے اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفظ فراہم فرمایا۔ بات یہ ہے کہ بیویوں کو ستانا نہیں چاہیے، اور اگر انہیں زوجیت میں رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رکھیں، ورنہ انہیں چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ ان پر ظلم و ستم نہ کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کے لیے مصیبتیں کھڑی نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت اور کتاب اور حکمت کے نزول کو نعمت سمجھنا چاہیے عورتوں کو، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہی شکر ہے اللہ تعالیٰ کے کام پر کہ نیک نیتی سے عمل کرنا چاہیے۔ عورتیں جو ہیں انہیں نیک نیتی سے یہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت زیادہ احسانات کیے ہیں۔ آگے جی آیت نمبر 232 ہے، اس کا بھی میں ترجمہ کرتی ہوں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق رجعی دو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو اگر میاں بیوی دونوں معروف یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے پر رضامند ہو جائیں تو ان متعلقہ عورتوں کو اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔ اس حکم سے اس کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جو تم میں سے اللہ اور اس روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے، یہ تمہارے لیے بہت اچھی اور پاکیزگی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس میں کیا مصلحت ہے، ٹھیک ہے، تمہیں اس کی مصلحت کا علم نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 232 کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کو سنایا ہے۔ اس کی مثلا میں آپ کو صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ حضرت معقل بن یسار فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا ایک شخص سے نکاح کر دیا، اس نے اس کو طلاق دے دی۔ جب عدت گزر گئی تو وہ میرے پاس آیا اور نکاح کا پیغام دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارا نکاح کیا میں تمہارا یعنی کہ فرش ہوں، یعنی تمہاری عزت افزائی کی ہے میں نے کہ تم نے اسے طلاق دے دی ہے، اب تم پھر اس سے نکاح کا پیغام لے کے آ گئے ہو۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم وہ تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکتی۔ اس شخص میں کوئی برائی نہیں تھی اور وہ میری بہن بھی اس کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن میں نے منع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اب میں نکاح کروں گا، الغرض انہوں نے اپنی بہن کا نکاح اس شخص سے کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم عورتوں کو طلاق رجعی دے دیتے ہو تو پھر ان کی مدت ختم ہو جائے تو ان کو اپنے شوہروں سے دوبارہ نکاح کرنے سے نہ روکو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر جو بندہ ایمان رکھتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھا ہے، اس کا ضرور حکم مان لینا چاہیے، نصیحت کو قبول کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور قیامت کے دن سے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عدت گزر جانے کے بعد ہم جو متعلقہ عورتیں ہیں نا دوبارہ نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ اجازت 3 طلاقوں کے بعد تو نہیں ہو سکتی، لیکن اس لیے کہ 3 طلاقوں کے بعد جب تک یعنی کہ اگر اس کو 2 طلاقیں ہوئی ہیں تو وہ دوبارہ پھر اس کے پاس آتا ہے، لیکن اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو وہ پھر ایسے اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ 3 طلاقیں جو ہیں وہ اگر پہلے شوہر سے ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، میں یہ آپ کو ذرا وضاحت سے پڑھ کر پھر سنا دیتی ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عدت گزرنے کے بعد متعلقہ عورت سے دوبارہ نکاح کرنے کی اجازت نے مثلا دی ہے۔ یہ اجازت 3 طلاقوں کے بعد تو ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ 3 طلاقوں کے بعد جب تک کسی دوسرے کے نکاح میں ہو اور وہ طلاق دے تو پھر وہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس آیت میں متعلقہ جو عورت ہے مراد ہے، جس کو 1 طلاق دی گئی ہے یا 2 دی گئی ہوں تو ایسی متعلقہ عورت عدت گزر جانے کے بعد تو رجوع مثلا وہ 2 طلاقیں ہیں تو پھر وہ عدت کے درمیان اگر صلح ہو جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، 3 کے بعد نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ شوہر جو ہے وہ عدت کے زمانے میں اپنی متعلقہ بیویوں کو مثلا ان کے پاس رہ کے وہ عدت جو ہے نا وہ پوری کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے جی آیت نمبر آ گئی ہیں 234 آیت نمبر، یہ تو کافی لمبی آیت ہے۔ آیت نمبر جو 234 ہے یہ کافی طویل آیت ہے، تو میں اس کا بھی ترجمہ پڑھوں گی کیونکہ عربی کی تلاوت کرنے میں کوئی عرض نہیں ہے، لیکن ویڈیو زیادہ ہو جائے اس صورت میں میں معافی چاہتی ہوں۔ میں اس کا ترجمہ بیان کر دیتی ہوں۔ یہ کافی طویل ترین آیت ہے، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 234 کا ترجمہ پڑھوں گی۔ اور متعلقہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، ٹھیک ہے، متعلقہ مائیں اور متعلقہ عورتوں پر بھی یہ پابندی اس شخص کی خاطر عائد کی جا رہی ہے جو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہتا ہے،
دودھ پلانے کی مدت میں ان متعلقہ عورتوں کے کھانے اور کپڑے کی ذمہ داری بچے کے باپ پر دستور کے مطابق ہو۔ کسی شخص کو ایسی تکلیف نہ دی جائے جو اس کی طاقت سے زیادہ باہر ہو۔ نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے کسی قسم کی تکلیف پہنچائی جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے کسی قسم کی تکلیف پہنچائی جائے، یعنی دونوں کو حکم ہوا ہے۔ اور اگر باپ نہ ہو تو باپ کے ورثاء پر ماں کے کھانے اور کپڑے کی ذمہ داری ویسی ہی ہوگی جیسی باپ پر عائد ہوتی ہے۔ اگر ماں اور باپ آپس میں رضامندی اور مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اے لوگو، اگر تم اپنی اولاد کو ماں کے علاوہ کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطیہ کہ تم ان دودھ پلانے والی عورتوں کو دستور کے مطابق ان کی مقررہ اجرت پوری دو، یعنی ان کی اجرت جو ہے وہ انہیں ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ کافی طویل ترین آیت تھی سورۃ بقرہ کی۔ اول تو ساری آیتیں طویل ہیں، کچھ ہی ہوں گی جو چھوٹی ہوں گی، بہت طویل آیتیں ہیں اس کی۔ جب کسی عورت کو، اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ جب کسی عورت کو ایسی حالت میں طلاق دے کہ اس کی گود میں شیرہار بچہ ہے تو وہ اس کو دودھ پلاتی ہے، اور اگر اس کا باپ، ٹھیک ہے، بچے کا جو باپ ہے وہ چاہتا ہے کہ متعلقہ بیوی اس بچے کو اس وقت تک دودھ پلائے جب تک مدت رضاعیت پوری نہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس عورت کو چاہیے کہ وہ مثلا جو بچے کا دودھ پلانا ہے وہ 2 سال ہے، 2 سال جو ہے نا وہ عورتیں مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، ٹھیک ہے۔ میں مختصراً آپ سے یہ بیان کر دیتی ہوں اس آیت کا جو میں نے ترجمہ جو میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو عورتیں طلاق یافتہ ہو جاتی ہیں اور ان کے گود میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں دودھ پینے والے جو ہوتے ہیں، تو جو عورتیں ہیں وہ 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، اور اگر شوہر جو ہے وہ مثلا بچہ جو ہے وہ دودھ پینے والا ہے تو وہ شوہر دودھ پینے والا جو بچہ ہے تو شوہر کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ اپنی ماں کا ہی 2 سال تک دودھ پیے، اور اگر ماں اس پر راضی ہو جاتی ہے کہ وہ 2 سال تک دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو تو شوہر پر مثلا کہ وہ اس کا جو نان نفقہ ہے، اس کو جو رہن سہن ہے، کپڑا ہے، بے شک وہ طلاق یافتہ ہے لیکن وہ اس کا خاص خیال رکھے جب تک کہ عورت اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ نہیں پلا لیتی۔ اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ جو اس کے بچے کا باپ ہے اس کو ناجائز تنگ نہ کرے، اپنی بس ضروریات زندگی اسے پوری کرے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ عورت کو بلا وجہ تنگ نہ کرے، اس کے نان نفقہ پورا کرے، اور عورت بھی شوہر کو ناجائز سے جو ہے نا وہ ضروریات طلب نہ کریں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں میاں بیوی کی نیت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ شوہر بھی اور بیوی بھی جو ہے وہ مفاہمت کے ساتھ بچے کی وہ جو دودھ پینے کی عمر ہے وہ اس کو پورا کریں، یعنی کہ 2 سال تک وہ اس کو دودھ پلائے اور پورا کرے۔ اگر وہ دونوں رضامند ہیں تو دودھ چھڑا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہتر ہے کہ دودھ جو ہے نا وہ پلائے۔ اور اگر وہ ماں دودھ نہیں پلا سکتی یعنی شوہر اس معاملے میں نہیں ہے تو ایسے طریقے سے اس کو چھوڑے، اور اگر کوئی اور عورت جو ہے وہ دودھ پلا رہی ہے تو اس کا بھی جو نان نفقہ ہے وہ بھی شوہر کے ذمہ ہے وہ بھی پورا کرے، اور اگر اس کا باپ نہیں ہے تو اس کے جو سربراہ ہیں باپ کے، یعنی کہ باپ نہیں ہے تو جو اس کے دادی دادا ہیں یا جو چاچی چاچا ہیں تو وہ اگر وہ چاچا تایا اور دادی دادا وغیرہ جو ہیں وہ اگر عورت دودھ پلا رہی ہے تو اس کا نان نفقہ ان کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو عورتیں ہیں وہ باپ اور جو ماں ہے وہ احسن طریقے سے اس معاملے کو جو ہے نا وہ پورا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کسی قسم کا نقصان نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو، کسی کے فرائض کی ذمہ داری جو ہے وہ احسن طریقے سے پوری کریں اور ان میں کوئی کوتاہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کا میں قیامت کے دن دشمن ہوں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہی ہوں۔ ایک وہ شخص جو میرا نام لے کر عہد کرے پھر اس کو توڑ دے، دوسرا وہ شخص جو کسی آزاد کو پکڑ کر بچے اور اس کی قیمت کھا جائے، اور تیسرا وہ شخص جو کسی مزدور کو اجرت پر رکھے پھر اس کی مزدوری تو پوری لے لیکن اس کی اجرت اسے نہ دے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی آیت نمبر 234، ٹھیک ہے، آیت نمبر 234، یہ بھی لمبی آیت ہے، اس کا ترجمہ پڑھوں گی۔ اے ایمان والو، تم میں سے جن مردوں کا انتقال ہو جائے اور وہ اپنے بعد اپنی بیویاں چھوڑ جائیں
تو ان کی بیویوں کو اپنے دوسرے نکاح کے معاملے میں 4 مہینے 10 دن توقف کرنا چاہیے۔ جب یہ مدت پوری ہو جائے تو پھر اے ایمان والو، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے معاملے میں معروف کے مطابق کوئی کام کر لیں، یعنی دوسرا نکاح کر لیں۔ اور اے ایمان والو، خبردار ہو جاؤ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہوتا ہے۔ اور اگر تم بلا وجہ ان کو نکاح سے باز رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوگا، پھر اگر وہ چاہیں تو تم کو اس کی مناسب سزا دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ان عورتوں کے بارے میں آیت اتری ہے۔ آپ کے سامنے متعلقہ عورتوں کے بارے میں جو عدت کا بیان تھا وہ میں نے آپ کو وضاحت سے پڑھ کر سنا دیا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی چل کر اور بھی آپ کے سامنے وضاحت رکھوں گی، لیکن میں نے مثلا اس کی مزید وضاحت کر دی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی بتاؤں گی جو ہوگا۔ تو جو آگے متعلقہ عورتوں کے بارے میں تو آپ نے وضاحت سے سن لی ہے۔ اب ہے بیوہ عورتیں جن کے شوہر مر جاتے ہیں، ان کی عدت اور ہے۔ جو طلاق یافتہ ہیں ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور جو بیوہ عورتیں ہیں جن کے شوہر وفات پا جاتے ہیں ان کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ ٹھیک ہے، جو شوہر فوت ہو جائیں تو وہ 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روک کر رکھیں، یعنی 4 ماہ 10 دن عدت پوری کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، سوائے شوہر کے، یعنی جو شوہر والی عورتیں ہیں ان پر 4 ماہ 10 دن سوگ کرنا لازمی ہے۔ صحیح مسلم میں بھی ہے 4 ماہ 10 دن۔ کتنے ہیں؟ 4 ماہ 10 دن۔ 4 ماہ 10 دن بیوہ عورتیں جو ہیں 4 ماہ 10 دن عدت پوری کریں۔ اس کے بارے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، یہ ذرا عورتیں غور سے، توجہ طلب بات ہے، غور سے سن لیں۔ ایک عورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری بیٹی کا شوہر مر گیا ہے اور اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، تو کیا میں اس کی آنکھوں میں سرما لگا سکتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا 2 یا 3 مرتبہ اس نے یہ بات دہرائی، تو پھر آپ نے فرمایا، اب تو 4 مہینے 10 دن ہی عدت ہے، ایام جاہلیت میں تو 1 سال ہوا کرتی تھی۔ یعنی میں اس کا مختصراً آپ کو بتاتی ہوں کہ ایام جو جاہلیت ہے اس میں 1 سال عدت ہوتی تھی، اور اس 1 سال میں عورت کو ایک کوٹری میں بند کر دیتے تھے، نہ وہ کپڑے پہنتی تھی اچھی طرح، اور خراب کپڑوں کے ساتھ ہی وہ بیٹھی رہتی تھی، کوئی خوشبو نہیں، کوئی لینی نہیں، کوئی دینی نہیں۔ اور پھر مثلا پھر کوئی جانور یا گدھا یا بکری پرندہ لایا جاتا تو وہ پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی، تو بہت کم ایسا ہوتا کہ وہ جانور زندہ بچ پاتا، اور یعنی اکثر وہ مر جاتا۔ پھر وہ اس کوٹری سے نکلتی تو پھر اس سے مینگنی کا لفظ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر مثلا آپ حساب لگا لیں کہ بہت ہی برے حالات ہوتے پہلے زمانے میں، جس عورت کا شوہر مر جاتا اس کے ساتھ بہت ہی ظلم و ستم ہوتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر مثلا رحم فرمایا، اور ہم پر احسان ہے، یہ ہم پر یہ رحمت کی اللہ تعالیٰ نے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہے اسے 4 مہینے 10 دن وہ اپنے آپ کو عدت میں رکھے، اور اس دوران یعنی آپ کو مثال دی گئی ہے کہ اگر اس کی آنکھیں بھی دکھ رہی ہے تو ان میں بھی سرما نہ ڈالے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتنی سادگی سے عدت پوری کرے۔ ٹھیک ہے، ایام جاہلیت میں بیوہ کی عدت گزرنے کا جو طریقہ ہے وہ معیوب اور ظالمانہ تھا، جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ 1 سال کی عدت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر ایک اور یہ احسان کیا ہے کہ عدت کی مدت کو کم کر کے 4 ماہ 10 دن رکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ جو ظالمانہ طریقہ تھا اس کو مثلا ختم کر دیا۔ آگے ہے آیت نمبر 235، یہ بھی کافی طویل ہے۔ بے شک آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ مثلا جو بیان ریکارڈ ہو رہا ہے اس میں آیتیں طویل کر کے، بے شک آپ کھول کے دیکھ لیں، سورۃ بقرہ کی ہے جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے جن کا ترجمہ پڑھ کے سنا رہی ہوں وہ کافی طویل ہے۔ تو میں اس کا بھی آیت نمبر 235 ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی کافی طویل ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں کہ اے مومنین، بیوہ عورتوں کو عدت کے زمانے میں نکاح کا پیغام نہ دو۔ ہاں، اگر پیغام میں نکاح کے سلسلے میں مثلا جب وہ عدت پوری ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اگر وہ نکاح کے ارادے کو دل میں چھپاؤ تو وہ بھی کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کا ذکر کرو گے، خواہ دل میں
ہو یا کسی کے سامنے زبان سے کر لو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خفیہ طور پر اگر ان سے کوئی عہد و پیمان نہ کر سکو سوائے اس کے کہ کوئی معروف بات، یعنی اس آیت کا جو ترجمہ ہے جیسے میں نے پہلے بتا دیا ہے آپ کو کہ جن عورتوں کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں وہ 4 ماہ 10 دن اپنی عدت پوری کریں اور اس دوران وہ سادگی سے عدت پوری کریں، اور اپنے اس کے بعد وہ نکاح کا پیغام جو ہے نا وہ بھیج سکتی ہیں یا ان کو نکاح کا پیغام آ سکتا ہے، اور اگر ان کے دل میں کوئی بات ہے تو وہ دل میں چھپا کر رکھیں، بعد میں اظہار کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی دیکھیں جب تک عدت کا زمانہ پورا نہ ہو جائے یا نکاح کی بات کو پکا کرنے کے لیے کوئی مثلا جدوجہد نہ کریں، اور یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے کوئی غلط عملی جدوجہد چھپا نہیں سکو گے، ٹھیک ہے، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں، لہٰذا اسے ڈرتے رہیں اور جب چاہے تمہاری گرفت کر سکتا ہے، اور یہ بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر اتفاقاً نادانی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ اسے معاف کرے گا، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے اور بہت بڑا مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیوہ عورتوں پر پابندی جو عائد کی تھی وہ جو میں نے آپ کو بتا دیا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شعراء میں، یہ میں جب آپ کو آیتیں اور بھی پڑھ کر سناتی ہوں یا حدیثیں پڑھ کر سناتی ہوں تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت یعنی یہ جو بات ہو رہی ہے یہ پکی اتھینٹک بات ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتی ہے، اور تمہاری بہت سی بدعمالیوں کو تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اسی کا حکم ہے کہ کوئی سزا نہیں دیتا۔ اے ایمان والو، بیوہ عورتوں سے ان کی عدت کے زمانے میں نکاح نہ کرو، کوئی خفیہ معاہدہ نہ کریں، ٹھیک ہے، اور کوئی نکاح کا پیغام بھی نہ دیں، ٹھیک ہے۔ اگر ان کا وہ عدت والا زمانہ پورا ہو جاتا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہیں، کوئی ایسا کام نہ ہو جو اس کے احکامات کی خلاف ورزی ہو اور مثلا اس کا عذاب نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے نا امید نہ ہوں، اس لیے کہ وہ بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے آگے آیت نمبر 236 اور 237 ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 236 اور 237 کا ترجمہ میں آپ کو اکٹھا پڑھ کر سناتی ہوں۔ اے ایمان والو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کو اس حالت میں طلاق دو کہ وہ تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو اور نہ مہر مقررہ کیا ہو۔ ہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ جب تم انہیں طلاق دے کر رخصت کرو تو انہیں کچھ مال وغیرہ دے دو، ٹھیک ہے، وہ وسعت والا ہے اپنی حیثیت کے مطابق دے، اور اگر تنگ دست ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ بہرحال ایک کو یعنی کہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ مال دینا چاہیے، لازمی، نیکی کرنے والوں پر اس کا مال دینا ضروری ہے۔ اور اے ایمان والو، آیت نمبر 237 ہے، اگر اے ایمان والو اگر تم اپنی بیویوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو ان کو رخصت کرتے وقت آدھا مہر ماں سوائے اس صورت میں کہ وہ بیویاں خود معاف کر دیں یا ان کا ولی معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی مثلا گرہ لگانی ہے، اور اے ایمان والو ایسی صورت میں اگر تم معاف کر دو تو یہی تقوی کے قریب ہے، اور اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو فراموش نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تم احسان کرو گے تو اللہ تمہارے اس کا اجر دے گا، اور اگر زیادتی کرو گے تو تمہیں اس کی سزا دے گا، ٹھیک ہے۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کی 2 قسموں کا ذکر کیا ہے، غور سے سنیں، غور سے۔ یہ جو آیت نمبر 236 اور 237 ہیں، ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 قسموں کی طلاق کا ذکر کیا ہے۔ ایک یہ کہ نکاح تو ہو گیا ہے لیکن مہر مقرر کرنے اور صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے دی ہے۔ دوسری یہ کہ نکاح ہو گیا ہے اور مہر بھی مقرر ہو گیا لیکن صحبت کرنے سے پہلے طلاق دی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نکاح تو ہوا ہے لیکن مہر نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور صحبت مثلا وہ طلاق ہو گئی ہے، صحبت نہیں کی تو طلاق ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ مہر بھی مقرر ہے اور طلاق یعنی کہ صحبت کرنے سے پہلے طلاق ہو گئی، سمجھ آ رہی ہے بات کی، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کہ نکاح ہوا ہے مہر مقرر نہیں ہوا تو طلاق ہو گئی ہے، دوسرا ہے کہ نکاح بھی ہو گیا مہر بھی ہو گیا لیکن صحبت نہیں ہوئی تو طلاق ہو گیا۔ اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسم کی طلاقوں کو جائز قرار دیا، البتہ پہلی صورت میں بیوی کو رخصت کرتے ہوئے اپنی حیثیت کے مطابق، جیسے میں نے آپ کو ترجمہ سنایا کہ کچھ مال وغیرہ دے، تو دوسری صورت میں بیوی کو رخصت کرتے ہوئے آدھا مہر دینے کا حکم ہے، یعنی جو مہر مقرر ہوا تھا اس کو آدھا مہر دے کیونکہ ابھی صحبت نہیں تھی ہوئی، ٹھیک ہے۔
تو یہ جو دونوں قسموں کی طلاقیں ہیں، ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ارشاد ہے سورۃ احزاب میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تم اسے پورا کرو، ہاں ان سے کچھ مال وغیرہ دے دو تاکہ وہ یعنی خوشی سے انہیں مال دے دو، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات اور آپ یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا، یہ آپ بات یاد رکھیں۔ لیکن ولی کو یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ زبردستی نکاح کر دے، بلکہ اس سلسلے میں عورت کی مرضی بھی ضروری ہے، اور ولی کا فرض ہے کہ وہ عورت کی مرضی معلوم کرے، خواہ عورت کنواری ہو یا بیوہ، ٹھیک ہے۔ بیوہ کا میں صحیح مسلم میں یہ باب نکاح میں بیوہ کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے پہلے مشورہ نہ کر لیا جائے، اور کنواری کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے اجازت نہ لی جائے۔ لوگوں نے کہا ہے اللہ کے رسول اس سے اجازت کیسے لی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خاموش رہنا بھی اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ طلاق کے جو مثلاً طلاق کے سلسلہ میں جو مندرجہ بالا باتیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں ایک بات پھر میں آپ کو مختصراً پھر دہرا دیتی ہوں۔ نمبر 1، متعلقہ عورتیں عدت گزارنے کے بعد نکاح کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، متعلقہ عورتوں کے پیٹ میں اگر بچہ ہے تو اسے نہ چھپائیں۔ نمبر 3، اگر 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں تو عدت کی مدت کے اندر شوہروں کو اپنا متعلقہ بیویوں سے رجوع کرنے کا اختیار ہے۔ نمبر 4، اگر 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں اور عدت کی مدت گزر جائے تو اگر دونوں میاں بیوی راضی ہیں تو دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے، ولی کو نکاح سے روکنے کا اختیار نہیں۔ نمبر 5، اگر 3 طلاقیں دے دی ہوں تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا، اگر نہ عدت گزارنے کے بعد نکاح ہو سکتا، یعنی 3 طلاقیں دے دی ہیں تو وہ رجوع بھی نہیں کر سکتا اور عدت گزارنے کے بعد بھی وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر عورت کسی دوسرے سے نکاح کرے اور وہ شوہر جماع کے بعد اسے طلاق دے تو پھر وہ عورت اور وہ پہلا شوہر دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، بشرط ان دونوں کو یقین ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو برقرار رکھ سکیں گے۔ نمبر 6، طلاق پاکی کے زمانے میں دینی چاہیے یا حمل کے زمانے میں۔ 7، اگر اذیت مہانہ میں طلاق دیں تو رجوع کریں۔ نمبر 8، 3 طلاقیں اس طرح دی جائیں کہ ایک طہر میں صرف 1 طلاق دی جائے اور اسی طرح دوسری طلاق دوسرے طہر میں اور تیسری طلاق تیسرے میں، ٹھیک ہے۔ جس طہر میں جماع کیا ہو اس طہر میں دی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، ایسے طہر میں طلاق دی ہو جس میں جماع نہ کیا ہو۔ نمبر 10، طلاق عدت یعنی طہر کے شروع میں دی جائے، پاکی کے شروع میں۔ نمبر 11، ایک طہر میں دی گئی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوں، یعنی جو لوگ شوہر غصے میں کہتے ہیں نا طلاق، وہ ایک ہی شمار ہوگی۔ نمبر 12، رجوع کرتے وقت یا طلاق دیتے وقت 2 عادل مسلم گواہ کر لے۔ نمبر 13، متعلقہ عورتوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ کچھ مال دے کر رخصت کرے۔ نمبر 14، شوہر متعلقہ عورت سے مہر واپس نہیں لے سکتا۔ نمبر 15، رجعی طلاقوں کی تعداد صرف 2 ہے۔ نمبر 16، پہلے شوہر کے لیے متعلقہ عورت کو حلال کرنے کے لیے نکاح نہ کیا جائے، ایسا نکاح نہ نکاح ہوگا اور نہ وہ بیوی پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ نمبر 17، عورتوں پر ظلم و زیادتی کرنے کی نیت سے بار بار رجوع نہ کرے۔ نمبر 18، اگر شوہر اپنے بچے کو متعلقہ بیوی سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں تو متعلقہ بیوی کو دودھ پلانا چاہیے، اور اگر آپس کے مشورے سے 2 سال سے پہلے چھڑانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دودھ پلانے کے زمانے میں شوہر اپنی متعلقہ بیوی کے اخراجات برداشت کرے۔ نمبر 19، اگر بیوی کو اس حالت میں طلاق دے کہ نہ اس کو ہاتھ لگایا ہے نہ اس کا مہر مقرر کیا ہے تو رخصت کے وقت اپنی حیثیت کے مطابق کچھ مال دے، اور اگر مہر بھی مقرر کیا ہے تو نصف مہر دے، اگر بیوی یا اس کا ولی اس نصف مہر کو معاف کر دے تو بہتر ہے۔ صدق اللہ العظیم، ٹھیک ہے۔
انشاءاللہ آگے چل کر بھی سورۃ طلاق ہے اس کے بارے میں، اور سورۃ طلاق کے بارے میں بھی کافی گزر چکا ہے، وہ بھی انشاءاللہ جب ہم سورۃ طلاق تک پہنچیں گے تو میں آپ کو اس کے بارے میں اور وضاحت سے بیان کروں گی۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ یہ جو طلاق کے متعلقہ عورتوں کے ہے وہ میں اچھی طرح اور تفصیل سے بیان کر سکوں، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے میرے مالک، اے میرے مولا، اگر میرے اس بیان میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو وہ مجھے معاف کر دے، اور اگر میں کوئی بات بیان نہیں کر سکی جو میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا وہ میں نے بیان کیا، اور اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہے تو وہ مجھے معاف کر دے، اور میں نے جو مجھ سے اس بیان کرنے میں کوئی ایسی بھول چوک ہو گئی ہے تو میرے مالک ہے، میرے مولا ہے، میرے پروردگار، وہ مجھے معاف کر دے۔ تو وما الینا الا البلاغ المبین وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ۔ یہ ہمارا دوسرا پارہ تھا جو عن قریب ختم ہونے والا ہے۔ میرا خیال ہے کہ دوسرا پارہ تک یہی میری طویل ترین ویڈیو ہوگی۔ اس میں بہت زیادہ آیتیں تھیں اور آیتیں بھی کافی طویل تھیں، اور ان کا ترجمہ اور تفسیر بھی کافی جو تھی وہ طویل تھی، تو اس لیے میں نے تو پوری کوشش کی ہے ایک بات کو اچھی طرح بیان کر سکوں، اور جو نہیں بیان کر سکی انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر بیان ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ میں جو بات نہیں کر سکی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔